आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पंजाब असेंबली का तहफ़्फ़ुज़ निस्वा बिल, उलमा की जानिब से मुखालफत, इस्लाम की तर्जुमानी या अपनी मनमानी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। बीवी एक दफा पुलिस में रिपोर्ट करे, फिर उसका खावन गिरफ्तार हो, फिर हाथ में पट्टा पहनाया जाए, तो अब तो हम शोहरों के हुकूक की तहरीर शुरू करेंगे। क्या ही अच्छा होता कि मौलाना साहब जो हैं वो आज ख़वातीन के मज़ालिम के ख़िलाफ़ जो होता है उस पर हंसने की बजाय, उनका मजाक उड़ाने की बजाय अगर संजीदगी का मुजाहरा करते। कौम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कौम हमसे उम्मीद रखे, हमारे हौसले बुलंद हैं, ऑपरेशन का आखिरी मरहला भी कामयाब होगा, ये अल्फाज हैं बुलंद हौसला रखने वाले शहादत के बुलंद मर्तबे पर फाइज कैप्टन उमैर के। कैप्टन उमैर शहादतों के सिलसिले का एक और शहीद, वतन पर कुर्बान हो जाने वाली एक और जान, पाक सरजमीन को शरपसंदों से, दहशतगर्दों से हर कीमत पर बचाने की एक और गवाही। क्या अभी भी किसी को शक है कि दहशतगर्द बच सकेंगे? नहीं, अब दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके हैं, उनकी महफूज पनागाहों से अब महफूज और पनाह दोनों लफ्ज हट चुके हैं। वो कहीं महफूज नहीं हैं, उनके लिए कहीं पनाह नहीं है, उनको बस अब खत्म होना चाहिए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी शिकस्त चाहिए, हर कीमत पर। सूरत हाल यह है कि एक तरफ कैप्टन उमैर की शहादत है जिसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो अपने इरादों का प्रचार मजहब के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब है। लेकिन दूसरी तरफ हमें आज हुकूक निस्वा बिल की मुखालफत भी मजहब का सहारा लेती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि यहाँ क्या होता है। क्या नून लीग मजहबी हलकों को, बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान को यह समझाने में कामयाब हो सकेगी कि यह बिल मर्दों के, शोहरों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इन लोगों के खिलाफ है जो कमजोर खवातीन पर अपनी ताकत का इजहार मारपीट और तशद्दुद के जरिए करते हैं और इस बिल का जवाब मजहब की छतरी में तलाश करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई तहफ़्फ़ुज़ निस्वा बिल हमारी इस्लामी इक़दार और आईन के खिलाफ है या सिर्फ मुखालिफिन का ख्याल है? क्या वाकई उलमा की जानिब से इस बिल की मुखालफत मजहब की तर्जुमानी है या अपनी इम्तियाजी रिवायात की निगहबानी है? और अगर ये बिल इस्लामी खानदानी निज़ाम को तबाह कर देगा तो सवाल ये है कि क्या इस्लाम का खानदानी निज़ाम औरत की मजबूरियों और लाचारी की बुनियाद पर खड़ा है? इसी बारे में प्रोग्राम में हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है JUIF से मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं मारवी सरमद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। PMLN से उज़मा बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और मजहबी रहनुमा हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम, सबका बहुत शुक्रिया। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आपसे शुरू करते हैं। अगर पंजाब असेंबली तहफ़्फ़ुज़ निस्वा का बिल मंजूर करती है और ख़वातीन पर तशद्दुद की हौसला शिकनी करती है तो इस बात की इतनी मुखालफत क्यों? क्या ये ख़वातीन के जो हुकूक हैं उसके हवाले से हमारे उलमा की तंग नजरी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ख़वातीन पे तशद्दुद का कोई कायल नहीं है, ठीक, और मज़हब हर मौके पर इसकी हौसला शिकनी करता है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक अपने मशरक़ी रिवायात वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कौमी शायर अल्लामा इकबाल कहता है कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रब से न कर, जी जी, ख़ास है तरकीब में कौमी रसूल हाशिमी। हमारे माहौल चूँकि वो इस्लामी है तो आपने इस्लामी तालीमात का ख्याल करना होगा। अच्छा, और ख्याल करने का माना है कि आपने एतदाल कायम रखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ख़वातीन को हुकूक देते देते मर्दों के हुकूक को मुतासिर करें। सारा इस्लाम औरत पे ही नाफिज होता है हमारे यहाँ से। देखा, आपने सिस्टम का एक निगरान तो बनाना होगा ना। ये आइली निज़ाम है हमारा, इसमें मर्द है, इसमें औरत है, बच्चे हैं। हाँ। आपने एक निगरान देना होगा, तो वो निगरान मर्द है, माफ़ कीजिए, वो खातून नहीं है जी। और रिजालों का वो अमूद अल-निसा। अगर ये अपनी निगरानी से बढ़कर तशद्दुद करता है तो ये गलत है, नहीं कहीं जाकर उसकी सुप्रीमेसी को चैलेंज किया जाता है तो ये भी गलत है। सुपरमेसी में वो मारपीट तशद्दुद थोड़ा बहुत कर सकता है, उसको पहले से कह दिया। अगर वो ऐसा करता है तो गलत है। हमारे सामने नबी अलैहिस्सलाम का नक्शा है ना, बिल्कुल, उन्होंने कितनी मोहब्बत से अपनी बीवियों को रखा है, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह चाहिए। लेकिन अगर खातून के बिल के नाम पर मगरबी माशरे की नकल करके
اگر ہم اس طرح معاشرہ کریں کہ وہ اپنے خاون کو گرفتار بھی کر سکتی ہے اور وہ اس کو نکال بھی سکتی ہے تو معاف کیجئے یہ ہمارے معاشرے کا کلچر نہیں ہے. آپ قانون سازی ہمارے معاشرے کے لیے کریں تو ہمارے ماحول کے مطابق. مغربی روایات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ بل پر اعتراض کر رہے ہیں؟ نہیں, میں دیکھو میری ایک مخصوص پوزیشن ہے. علامہ اقبال کی جو مخصوص پوزیشن نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, میاں نجار بھی چھیلی گئے ساتھ, بہت ہی تیز ہیں یورپ کے رندے. کیا ہوا, ہم اتنے کیوں پریشر کے اندر آ گئے ہیں کہ ہم اپنی ضرورت کو نہیں دیکھتے, ان کی ضرورت کو اپنے اوپر ٹھوستے ہیں. آپ نے کہا اٹھا کر پھینک دو, اچھی چیزوں کو بھی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. باہر گلی میں اقبال کی بات کر رہا ہوں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو آپ کو حیا والا معاشرہ چاہیے, ادب والا معاشرہ چاہیے, روایات والا, باپ کا احترام, خاوند کا احترام. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اجازت ہوتی کہ سجدہ کرتا تو میں کہتا بیوی سے کہ خاوند کیا جاتا. اتنا بڑا مقام ہے تو اس مقام کو آپ ملحوظ نظر رکھیں گے, چیلنج نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اگر خواتین کے حقوق پہ بات کی جاتی ہے, ان کے تحفظ پہ, ان کے احترام پہ بات کی جاتی ہے, تو ویسے کیا یہ اتنی غلط بات ہے کہ یا اتنا غلط کام ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب کے مرد ہیں میں ان کی مظلومیت پر رو رہا ہوں. وہی بات انہوں نے بھی کی کہ جو مرد ہے اس کی سپرمیسی ہے, لیکن وہ التجائیں نہیں کرتا. تو یعنی جو التجائیں آپ کہہ رہے ہیں یا سپرمیسی کہہ رہے ہیں, اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ تشدد بھی کرے, ہاتھ بھی اٹھائے, تو یہی تو ہے اور کیا ہے. یہ دو دوست ہوتے ہیں, مرد اور عورت, یہ دوست ہوتے ہیں آپس میں, یہ ایک دوسرے کو چیرنے پھاڑنے والے جانور نہیں ہوتے. لیکن آپ نے اعتدال تو باقی رکھنا ہوگا. دیکھو آپ کسی کو نماز کی دعوت دیتی ہیں تو نماز کی دعوت کے لیے صف میں کھڑا ہونا کا یا امام سے آگے جائے گا. بل پہ اگر آپ کہیں گے کہ امام سے آگے کھڑا ہو جائے وہ ٹھیک, بالکل صحیح بات ہے. بل پہ اعتراض ہے, یہ جو طریقہ کار اس کے اندر ہے اس پر طریقہ کار پر بھی اعتراض ہوگا. اگر بل کے یہ مندرجات ہیں جو ہمارے سامنے میڈیا کے اندر آئے ہیں تو اس پر بھی اعتراض. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ آپ تھوڑا سا مار پیٹ کے حق میں ہیں؟ نہیں, قطعاً نہیں. کیا یہ بل اسلام کے پیغام, وہ معاف کیجئے, ایک ہماری ثقافت ہے اور ایک مذہب ہے, دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ اس صدی کا بہت بڑا جھوٹ ہے کہ ثقافتی بیماریوں کو مذہب پہ تھوپ دیا. مفتی صاحب, اس بل میں مار پیٹ کرنے والوں کو, تشدد کرنے والوں کو ثقافت کے خلاف ہے, مذہب کے خلاف تو نہیں ہے. اچھا ایک بات آخری, کیا یہ بل اسلام کے پیغام کے خلاف ہے؟ نہیں بھائی, میں آپ جو بات سمجھا رہا ہوں, جو ثقافتی کمزوری ہے اس کے خلاف بل آ رہا ہے, ہم اس کو سپورٹ کریں گے. مذہب اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. ثقافت کی بات کر رہے ہیں, اسلامی روایات کی بات, اسلامی روایات کی بات, اسلام مار پیٹ اسلامی روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ اعتدال سے چلیں گی. آپ نے اس خاوند کی جو بالادستی ہے اس کو آپ چیلنج نہیں کریں. ٹھیک ہے, ویسے لگ رہا ہے مولانا فضل الرحمان کے اگینسٹ جا رہے ہیں, وہ ادھر جا رہے ہیں رائٹ پہ, آپ لیفٹ پہ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ آئین کے اور یہ ہماری اقدار کے خلاف ہے, اور آپ نے کہا کہ اسلام کے پیغام کے خلاف نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب آپ نے ان روایات کے لیے بل بنا اور وہ بل ہمارے آئینی نظام کو متاثر کرتا ہے اور آئینی نظام ہماری اسلامی تعلیمات کو متاثر کرتا ہے, تو یہ اسلامی تعلیمات پھر آئین کو متاثر کرتا ہے, پھر آئین کے خلاف ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ, یہ کیسا بل آپ تحفظ نسواں کا لے آئے ہیں اور اس کو آپ نے منظور کرا لیا ہے, جس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اسلامی اقدار, تہذیب اور آئین سب چیزوں سے متصادم ہے. تو بتائیے آپ نے اسے کیسے منظور کرایا, اور کیا یہ ضروری نہیں تھا, اچھا نہیں تھا کہ پہلے آپ منظور کرانے سے پہلے علماء سے مشاورت کر لیتے؟ کیا اچھا نہیں تھا کہ یہ متنازع ہونے کے بجائے غیر متنازع ہوتا؟ بہت شکریہ پارس. دیکھیے, پہلے تو گزارش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج تک جتنی گفتگو کی ہے, اور ابھی جو یہاں پہ بھائی میرے بیٹھے ہیں انہوں نے بھی جتنی گفتگو کی مفتی صاحب نے کی, اس میں کہیں جو اسلام اور شریعت کے خلاف ہم نے بل بنایا ہے اس کے کسی ایک پوائنٹ پہ بات نہیں کی گئی. مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ اسلام اور شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ عورت پہ ہاتھ اٹھاؤ. اسلام اور شریعت کے خلاف یہ کیسے ہو گیا کہ عورت جو ہے وہ مار کھاتی رہے اور وہ آواز نہ بلند کرے, اور یہ اسلام اور شریعت میں کہاں ہے کہ اس کو کوئی تحفظ دینے والا نہ ہو. تو یہ اسلام اور شریعت میں کہیں نہیں ہے. پہلے تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, مجھے افسوس یہ ہے کہ بغیر پڑھے اور بغیر سمجھے اس بل کے اوپر کامنٹس کیے جا رہے ہیں, اور پھر جس طریقے سے کیے جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں, اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی ان کے, مطلب جس ہنسی مذاق کے انداز میں وہ گفتگو کر رہے تھے, کاش وہ کسی ایک آدھی ایسی عورت سے مل لیں یا ان کے گھر والوں سے مل لیں جن کے ساتھ یہ ٹارچر ہوتا ہے. اور پھر یہ میری گزارش ہے کہ میں صرف ایک بات پہلے بہت ایکسپلین کر دوں, اس میں کہیں مرد کا نام نہیں ہے بھائی وائلنس کے بل کے اندر. اس میں ہم نے وکٹم اور اگریسر کہا ہے. وکٹم کوئی بھی ہو سکتا ہے, اگریسر کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ مطلب آپ بغیر سمجھے ہوئے اس بل کو کامنٹ کر رہے ہیں. ہم نے جس کے اوپر جو بڑی بات ابھی ٹریکر کی جو بار بار بات کی جاتی ہے, میں اس کو پہلی دفعہ میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ بھائی وہ ٹریکر جو ہے وہ ہینیس کرمنلز کے لیے ہے, وہ ڈومیسٹک وائلنس کے لیے ہے ہی نہیں. وہ ان لوگوں کے لیے جو ریپ کرتے ہیں, وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تیزاب پھینکتے ہیں,
اور پارس ابھی یہ 2-3 دن میں جس دن یہ بل پاس ہوا ہے 4-5 کیسز جو ہیں وہ آن ریکارڈ آ چکے ہیں، جس سیال کوٹ میں عورت ماری بھی گئی ہے، اس کے باوجود آپ بیٹھ کے کہیں ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ایسا کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بل سے تاثر شاید ایسا لیا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تاثر یہ لے رہے ہیں کہ یہ جو کڑے ہیں جو بتایا جا رہا ہے جی پی ایس اس میں ہوگی، سم لگی ہوگی، یہ شاید سبھی مردوں کو پہنائے جائیں گے، اسی لیے چونکہ یہی اختلاف کا پوائنٹ ہے۔ لیکن ایک بات، جس دن یہ بل پنجاب اسمبلی سے منظور ہوا ہے 24 فروری کو، اس دن آپ کی جو اراکین اسمبلی ہے نا، ان میں سے تقریباً 120 کے قریب غیر حاضر تھے، خادم اعلیٰ بھی نہیں تھے، تو یہ غیر حاضری کیوں تھی؟ کیا یہ اتفاقیہ تھی یا بل کی مخالفت تھی؟ نہیں، ایک تو میں آپ کو بتا دوں پارس، ہم نے اس بل کے اوپر جو ہے تقریباً 14 مہینے کی محنت شامل ہے، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ہم نے آن بورڈ لیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہاؤس کے اندر ہیں، ہاؤس کے باہر ہیں، جماعت اسلامی کے ایک ممبر ہیں ہمارے، وہ بھی ہمارے پاس موجود تھے۔ میں نے خود اس کو فلور آف دا ہاؤس اپوز کیا جب یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ پاس ہوا، اس کے بعد دوبارہ اسپیشل کمیٹی بنائی گئی، اس پہ ہم نے دوبارہ ڈسکشن کیا، اور یہ اس کو ہم نے کوشش میری گزارش سن لیجیے، یہ کہیں بھی 100% آپ نکال کے دیکھ لیے پنجاب اسمبلی کے جو موسٹ امپورٹنٹ ترین بل ہیں ان کے اندر بھی 100% حاضری کسی بل میں نہیں ہوتی، تو یہ کہنا کہ وہ شامل نہیں ہے، ایک اور بات بھی نہیں ہوتی نا، آپ کے جو اراکین اسمبلی والی بات ایکسپلین کر دوں، یہ بھی ایکسپلین کیجئے کہ آپ کے جو اراکین اسمبلی ہے نا، وہ بل میں کے حق میں تو وہ بول پڑے، لیکن اب باہر جا کے وہ اس کی وضاحتیں دے رہے ہیں۔ زین قاضی صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل عدالتی اور معاشرتی قوانین کے خلاف ہے، اللہ کو جان دینی ہے، اس لیے میں کسی غلط کام پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ خادم اعلیٰ اس وقت موجود نہیں تھے، بل کو امپلیمنٹ تو خادم اعلیٰ نہیں کروانا ہے نا، وہی نہیں تھے، اتنی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس پر۔ دیکھیے خادم اعلیٰ تو بہت سارے بلوں کے دوران نہیں ہوتے، ہم ان کے جو ہے وہ ہم ان کے ورکرز ہیں، ہم ان کے پارٹی ممبرز ہیں، ہمیں انہوں نے یہ تفویض کی ہے یہ کام، اور ہم نے ان کے کہنے پر، یہ بیسکلی ان کا انیشیٹو ہے، یہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ روز بروز، دیکھیے پہلے تو میرا اختلاف یہ ہے کہ پہلے اس بات پہ پہلے مان تو جائیے، میں اتنی ڈسکشن کی ہے پچھلے 3-4 دن میں ٹی وی چینلز کے اوپر، یہ ماننے کوئی تیار نہیں ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے۔ بھائی جب آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، میں آن ریکارڈ موجود ہوں، آپ فیکٹس اینڈ فگر نکال کے دیکھیے، ہاربل فیکٹس اینڈ فگر ہیں، ایک کھانا گرم نہیں تھا، عورت کو قتل کر دیا، صابر غسل خانے کے اندر عورت قتل ہو گئی۔ تھوڑا سا آگے چلیں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں ہے؟ اب مردوں کے شوہروں کے حقوق کے لیے نا وہ تحریک چلا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اسی لیے پنجاب اسمبلی سے منظور ہو گیا چونکہ وہاں پہ شاید سارے زن مرید ہیں، بعد میں اس پہ بات کرتی ہوں۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب ڈومیسٹک وائلنس کی جو عظمیٰ بات کر رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ نے یہ کہا کہ یہ جو بل ہے اس سے ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ تباہ ہو جائے گا، اس کو متبادل بنانا چاہیے، تو بتائیں ذرا کیسے تباہ ہوگا اور کیسے اس کو متبادل بنائیں، کیا مراد ہے اس سے آپ کی؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات مانتا بھی ہوں اور اس بات کے میں بالکل حق میں ہوں کہ جو لوگ عورتوں کو میں کیا کہوں یا اس معاشرے کے اندر تو بیٹی پیدا کرتے ماری جا رہی ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کیس ایک سال میں ہوتے ہیں، یہاں اس معاشرے کے اندر طلاق کی شرح 200% کیا 400% بڑھ گئی ہے 3-4 سالوں کے اندر۔ کیا اس معاشرے کے اندر جو ہے بیٹیوں کے لیے تعلیم کے دروازے نہیں بند کیے جا رہے؟ آپ کے ابھی بھی جو شمالی علاقہ جات ہے وہاں پچھلے ہفتے فتویٰ تقسیم کیا گیا کہ جو بچی کو اسکول بھیجے گا وہ بڑا گناہ عظیم کرے گا، تو یہ موجود ہے ہمارے ہاں۔ اور جہیز سب سے اہم بات، اس وقت بھی ہماری لاکھوں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جہیز کی رسم کی وجہ سے کہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ ایک یہ بات ہے کہ اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ کا متبادل سے کیا مطلب تھا؟ یہ متبادل ہونا چاہیے، کیا مطلب؟ مار پیٹ کی اجازت دے دیں، خاندانی سسٹم کیسے تباہ ہوگا اس بل سے؟ جی میری عرض سن لے، ایک منٹ مجھے دے دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی عورت پر تشدد کرتا ہے میں اسے انسان بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہوں، چاہے جائے کہ وہ اس کو شوہر یا خاوند یا بیٹا یا جو بھی آپ نام دیں۔ دوسرا ہے کہ یہ جو چیزیں آئی ہیں اس میں ایک چیز کی وضاحت جو ابھی کی ہے بالکل یہ درست بات ہے، اگر کڑا اس کہ جو تیزاب پھینکتا ہے، جو عورت کو مار دیتا ہے، جو ریپ کرتا ہے تو اس کو لگنا چاہیے۔ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئیے ذرا ہم اپنی جو ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ اپنی روایات جو ہیں
ان کو دیکھیں کہ جس خاوند کے خلاف بیچاری عورت تھانے میں فون کرے گی کیا وہ خاوند علامہ صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ معتدل آپ نے کہا اس بل کو بنایا جائے، وہ ایکسپلین کریں معتدل سے آپ کی کیا مراد تھی؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بل میں جو مرد حضرات ہیں، جو شوہر ہیں، ان کے جو حقوق ہیں ان کو ضرب لگ رہی ہے یا وہ کچھ ضبط ہو رہے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا وہ کون سے حقوق تھے، وہ جو انہیں اسلام نے دیے ہیں، معاشرے نے دیے ہیں، یا جو انہوں نے خود لے لیے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو زیادہ حق دیا ہے مرد سے. جی یہ کہنا کہ اسلام نے خدا نخواستہ عورت کو جوتی بنا دیا اور مرد کو سر کا تاج بنا دیا، یہ کہیں نہیں ہے. اللہ نے تو قرآن کریم میں بیٹی کو بشارت کہا ہے اور بیٹوں کو کہا کہ یہ امتحان کا سبب ہے. تو اس لیے یہ اسلام، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، اس معاشرے کی روایات کے برخلاف ہے یہ کہ آپ اگر ایک عورت اپنے خاوند کی، آپ اس بل کے فیور میں ہیں یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ میں اس کے کچھ پہلوؤں کی فیور میں ہوں، کچھ پہلوؤں کی مخالفت میں ہوں. اچھا 50-50 آپ چل رہے ہیں، اوکے ٹھیک ہے. نہیں 50-50 بھی نہیں، اس سے زیادہ ہوں. اگر یہ دو چیزیں اس پہ واضح ہو جائیں، ایک یہ بات واضح ہو جائے کہ جو خاوند کی تھانے میں آپ 3 دن خاوند کو بھیج دیں گے اور وہ اگر طلاق کا پیپر بھیج دے گا تو اس گھر کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ماروی، آپ نے سب کی بات سنی. پنجاب اسمبلی میں جو یہ بل پیش ہوا ہے اور علماء کی جانب سے اتنی اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، آپ کے خیال میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بل غلط ہے یا سوچ، مخالفت کی جو سوچ ہے وہ غلط ہے؟ ہمارے علماء اس کی اسلامی ترجمانی کر رہے ہیں یا اپنی روایات کی، اپنی تہذیب کی؟ اور کیا وجہ ہے کہ جب یہ عورت کا معاملہ آتا ہے تو ہماری دینی جو غیرت ہے یہ ایک دم اتنی جاگ کیوں اٹھتی ہے؟ بہت بہت شکریہ پارس. اور سب سے پہلے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی ہمارے جو کیپٹن عمیر شہید ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے 3 اور جوان شہید ہوئے ہیں، ان کو سیلیوٹ اور ان کی روح کے صالح ثواب کے لیے. اور بس اس موقع پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا ہمارے جوانوں کے حوصلے بلند رکھے اور ہماری فوج کو ان مردودوں کے ساتھ لڑائی جاری رکھنے کی اور ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. مجھے اب تک میں تقریباً میرے کئی پروگرام ہو چکے ہیں پچھلے 3 دن میں 4 دن میں، اور مجھے جو ہمارے جو مذہبی بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کی باتیں سن کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ بل کا مطالعہ نہیں ہوا، صرف میڈیا کی رپورٹنگ کی بنیاد پر اس کے اوپر رائے قائم کی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی ٹھوس اعتراض ان کا نہیں ابھی تک سامنے آیا. جیسے عظمہ فرما رہی تھی ابھی کہ بل کی کوئی شق بتا دیجئے کہ کون سی شق پر اعتراض ہے. ابھی کچھ اسپیسیفک بات طاہر اشرفی صاحب نے کی ہے، پہلے دفعہ مطلب میں نے سنی ہے، ورنہ جتنے مذہبی لوگوں سے ابھی تک مکالمہ ہوا ہے کوئی اسپیسیفک بات نہیں کی کہ کس شق پہ اعتراض ہے، کون سی شق. ایون زعیم صاحب نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ کون سی شق ایسی ہے جس کے بارے میں ان کو خطرہ ہے کہ یہ ہمارے اسلامی عقائد کے خلاف ہے یا ہمارے روایات کے خلاف ہے. اچھا دوسری بات یہ ہو گئی کہ دیکھیے مشرقی جو روایات ہوتی ہیں نا، یہ قرآن اور حدیث سے بہت مختلف ہوتی ہیں. ان میں بہت سی روایات بڑی خراب ہوتی ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں ہی جو ہے وہ ہماری عافیت ہے. مثلا کاروکاری، اب وہ روایت تو وہ بھی ہے مگر ہم اس کی حفاظت تو نہیں کر سکتے، اس کو سینے سے چمٹا کر تو نہیں رکھ سکتے. جیسے ستی ان کی روایت تھی مگر انہوں نے ختم کی. بالکل 19ویں صدی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کو ختم کرنا، انہوں نے ختم کر دیا. سوارا ہے ہمارے ہاں. جہیز کی لعنت کا انہوں نے ذکر کیا، تو جہیز تو ہمارے کلچر میں ہے نا، مگر ہم اس کو لعنت بلا رہے ہیں. اور اس کے اسی طرح سے عورتوں کی مار پیٹ اور عورتوں کو دبا کے رکھنا، چاہے آپ مار پیٹ بھلے ہی تھپڑ اس کو مت لگائیں مگر آپ نے اس کا معاشی استحصال کیا، اس کو دبا کے رکھا، اس کو نفسیاتی طور پر دبا کے رکھا، مینٹل ٹارچر کیا، تو دراصل یہ بھی تو ٹارچر ہے نا. تو میں تو یہ سمجھ رہی ہوں، میں اس کو عورت اور مرد کی جنگ نہیں سمجھ رہی ہوں. نروسنس جو ہے نا وہ یہاں سے آ رہی ہے. میں یہ سمجھ رہی ہوں انہوں نے کہا سپرمیسی ہے اسلام میں مرد کے لیے. میں اس سے ایگری نہیں کرتی. اور جو اسلامک ہمارے ٹیکسٹ ہے نا، اسکرپچرز ہیں، اس کے اوپر ہمارے علماء کی بھی مختلف آراء ہیں. تو میں ان علماء کے اس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی ہوں جو اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ سپریمیسی کا لفظ تو نہیں ہے، فضیلت کا لفظ تو نہیں ہے، مگر پرووائڈر کا رول ضرور دیا گیا. سو پرووائڈر کا رول کا مطلب، اور پھر میرا ایز اے وومن میرا رول کریٹر کا ہے. میں کریٹ کرتی ہوں، میں بچہ پیدا کرتی ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر میں افضل ہو گئی.
تو مرد اگر سمجھتا ہے کہ وہ مجھے روٹی پرووائڈ کرنے پہ افضل ہو گیا تو میں بھی یہ سمجھ سکتی ہوں کہ میں بچہ پیدا کرنے پہ افضل ہو گئی. میرے بارے میں تو خدا تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے قدموں تلے جنت ہے. لیکن ایسی سوچ کیوں ہے کہ جب آپ عورتوں کے اس لیے ہم فضیلت پر نہ جائیں, آپ تحفظ کی بات کر رہی ہیں. جی بالکل, جیسے انہوں نے فرمایا اعتدال, تو ہم اس کے اوپر جاتے ہیں. اور اس میں میں اس کو کیوں نہیں لے رہی ہوں مرد اور عورت کی جنگ, میں یہ سمجھ رہی ہوں, میں اپنے شوہر کی بات آپ کو بتا دوں گی, وہ اس بل پہ کیوں خوش ہے. وہ اس بل پہ اس لیے خوش ہے کہ ان کی بیٹی کا تحفظ ہو رہا ہے. ہماری بچیاں بھی ہیں نا, صرف ہم میاں بیوی ہی تو نہیں, ہماری بچیاں بھی ہیں. ہم نے آئندہ زندگی ان کی دیکھنی ہے کہ وہ کیسے خوش رہ سکتی ہیں. تو ہم نہیں چاہیں گے ہماری بچیوں کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے, یہ بھی نہیں چاہیں گے. بیٹی اگر 12 بجے گھر میں آئے گی تو ہم تو پوچھ ہی نہیں سکیں گے کہاں سے آ رہی ہو, کہاں نہیں. یہ اس بل میں لکھا نہیں. انفارچونیٹلی پھر مولانا صاحب نے بل نہیں پڑھا, اور میں مولانا صاحب کی اس بات پہ شدید احتجاج کرتی ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ جو انہوں نے ایک تو اس کو انہوں نے بھی, اور زین قادری صاحب نے, میں معافی چاہتی ہوں, مذاق میں اڑایا اس کو. کہا جی او ہو جی مردوں کے بارے میں بھی, یار پلیز آپ ہمیں میرا خیال ہے تھوڑی سی میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے. میں تو آپ جیسے لوگ کہہ سکتی, آپ جیسے لوگ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں نا, ان کو تو امریکہ ایکسپورٹ کر دینا چاہیے. تو کیا آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ الزام کیوں لگتا ہے, اس پہ بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں مفتی صاحب جب یہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو تشریف لائے تھے تو وہ اونٹ پہ بیٹھ کر نہیں آئے تھے, وہ بھی گاڑی پر بیٹھ کر آئے تھے جس کو مغرب نے یہاں پہ امپورٹ کیا ہے. تو یہ ذرا تھوڑا ہمیں دیکھ لینا چاہیے ہم بات کیا کر رہے ہیں. کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں جو ابھی بھی مثال دے رہی تھی ایک پروگرام کے اوپر کہ یہ جو کیمرہ ہمارے سامنے ہے یہ بھی ہم نے مغرب سے آپ امپورٹ کر کے لے کر آئے, یہاں نہیں بنایا پاکستان میں. مگر یہ آپ کے اوپر, لیکن یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مغرب سے امپورٹ کیے گئے اس کیمرے سے آپ نے کیا کام لینا ہے. کیا آپ نے اپنے کلچر, اپنی روایات, اپنی اقدار کے مطابق کام لینا ہے یا کسی وہ کہتے ہیں آپ جیسے لوگ مادر پدر آزاد معاشرہ چاہتے ہیں. آپ لوگ اگر میری بیٹی کہتی ہے کہ مجھے مار پڑی ہے اور میں اپنی بیٹی کے لیے انصاف مانگنے جاتی ہوں عدالت سے, یہ کون سا مادر پدر آزاد معاشرہ ہے؟ مفتی صاحب بات کریں گے اس پہ, ہمیں بریک لے لوں, بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. ویسے میں ایک بات یہ عظما 1 منٹ دیجیے گا مفتی صاحب کے بعد, یا عظما کی بھی بات سن لیں, آپ دونوں کا جواب دیں. جی عظما. دیکھیے میری گزارش کہ پہلے ہم جو مغربی اور مشرقی کی بات کر رہے ہیں پہلے اس پہ آ جاتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام وہ چیزیں جو اسلام نے کہی, جو ہماری شریعت نے کہی, وہ مغرب نے تو اپنا لی, ہم نے نہیں اپنائی. اور آج اگر مغرب کہتی ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں اور ان کو بھی, عورت کو بھی اتنی ہی عزت نفس ملنی چاہیے جتنی مرد کو ہے, تو اس میں بھائی مطلب کہاں اسلام اور شریعت کو خطرہ مل گیا. اور اگر مغرب یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر عورتوں کو جو وہ کماتی ہے اگر عورت, تو اس سے اس کی کمائی نہ چھینی جائے, تو بھائی اس میں مشرق کو کہاں خطرہ ہو گیا. تو یہ مغرب اور مشرق کی میں سمجھتی ہوں کہ خواہ مخواہ ایک ان-لاجیکل گفتگو ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. دونوں کو ذرا جواب دے دیں اور یہ بھی بتا دیں. بل کو پڑھا ہے آپ نے؟ ایک بات بتا دوں, بل پڑھا ہے ویسے؟ ایک بات بتاتا ہوں. میری ماروی بہن نے جو بات کی نا خاندانی نظام کا سربراہ مرد نہیں ہے, جی تو میں معافی مانگتا ہوں, یہ ہم تشکیل نہیں کرتے اس کی, اس کے خالق تشکیل کرتا ہے. اس کو اس طرح بنایا ہے, اس کو اس طرح بنایا ہے. اب وہ اگر وہ مرد کو یہ فضیلت دیتے ہیں کہ وہ خاندان کا سربراہ ہو, تو ایک نظام کا سربراہ تو ہوتا ہے, اس کو تو آپ کو مان لینا چاہیے. لہٰذا یہ کہتے ہیں میں ڈس ایگری, یہ سربراہ کو مار پیٹ کی تو اجازت نہیں ہونا چاہیے. وہ اور بات ہے. دیکھو آپ خلق مل سربراہ وہ ہے, اگر سربراہ پارس دیکھو اس وقت آپ امپائر ہیں نا, آپ جب امپائر ہیں تو آپ نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا ہے. اب میری دوسری بہن نے وہاں بیٹھ کر کہا کہ مغرب مغرب مغرب, مغرب نے تو بے حیائی کو رواج دیا ہے, نکاح کا نظام توڑ دیا ہے. وہاں تو باپ نہیں معلوم ہوتا بچے کا باپ کون ہوتا ہے. نہیں وہاں آپ کو دیکھیں سر رپورٹ ہوتی ہے کہ 1 منٹ کے اندر وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں. ہمارا جو نظام بچا ہوا ہے یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے. تشدد غلط ہے, لیکن تشدد کا یہ بھی معنی نہیں کہ ہم یہاں مغربی روایت ہے. آپ ہمارے معاشرے کی اصلاح کریں, لیکن مغربی لوگوں کی ڈکٹیشن پہ نہ کریں, ہمارے ماحول کے مطابق کریں. میں آپ کی بات بھی کر رہا ہوں, اپنی بات بھی کر رہا ہوں. وہ لفظ اعتدال ہے. اگر آپ یہ بل پیش کرنے سے پہلے ہم سے پوچھ لیتے یا اسلامی نژادی کونسل کے پاس لے جاتے, یہ باتیں تو نہ ہوتی نا. اس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں لے آتے. جب آپ نے اس کو کسی کو دکھانے کے لیے, یعنی کسی کو نہیں, میں عظما سے کہتا ہوں کہ بھائی کی بات کاٹنا ٹھیک نہیں ہوتا بہن کے لیے. میں عرض نہیں کرتا, میں تو بات کر رہا ہوں, میں ان کی بات میں تو قطعاً نہیں بولا نا.
اب یہ بہنیں ذرا صبر کریں، بریک کے بعد ذرا آپ کو موقع دے دوں، بریک لے لوں، بریک کے بعد بھی اب بھی یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پہلے ہم سے کچھ کہتے ہیں نا تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. غیروں سے کہا تو نے، غیروں سے کہا تو نے، غیروں سے سنا تو نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا. چلیں ٹھیک ہے، نظریاتی کونسل اس معاملے میں کیا کر رہی ہے ذرا یہ پوچھیں گے طاہر اشرفی صاحب سے، اور یہ بھی بتائے گا کہ اگر کسی خاندان میں کمانے والی، روزی کمانے والی عورت ہو تو پھر سربراہ کون ہوگا؟ بریک کے بعد پوچھوں گی. دیتے ہیں بریک، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. مفتی کفایت اللہ صاحب، ہم بریک سے پہلے کافی بات کر رہے تھے، تھوڑی سی بات ذرا فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر کرتے ہیں. اور یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ یہ 2015 میں ایسڈ پھینکنے کے 160 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. 2014 میں 150 سے یہ کم تھے. اس کی اسی طرح غیرت کے نام پر قتل 2013 میں 869 ہوئے ہیں، 2014 میں 1005. 2015 کے جو ابھی یہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اب تک جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ ہیں 983. یعنی گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ جو خواتین پہ تشدد ہے ہمارے یہاں، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہاں پہ کیوں غیرت خاموش ہوتی ہے؟ یہاں پر کیوں غیرت نہیں جاگتی؟ اور اس حوالے سے علماء کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو پارس سے یہ خلط مبوس ہو جاتا ہے. جی علامہ صاحب ایک سیکنڈ، تھوڑا سا آگے ایک بات کو دوسرے کے اندر اور دوسرے کو اس نہیں ہونا چاہیے. ایک ہے خواتین پہ تشدد، وہ جس نوعیت کا بھی ہوتا ہے، جو بھی کرتے ہیں وہ غلط. میں نے جو بات کی اس کا کوئی تعلق نہیں اس بات سے. یہ غلط ہے، معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں. اس کو حل کرنے کے لیے آپ نے معاشرے میں شعور اور آگہی کو بیدار کرنا. وہ کس نے بیدار کرنا ہے؟ یہ اسی کے لیے سزائیں ہیں. اس میں علماء کا کیا کردار ہے؟ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ میں اپنی ذمہ داری اٹھاؤں گا، لیکن ریاست کو بنیادی شعور و آگہی کو بیدار کرو تاکہ جڑ سے یہ بیماری ختم ہو. آپ کیجئے ڈاکے پہ بھی شعور و آگہی کریں، جیلوں کو بند کر دیں. نہ میں عرض کرتا ہوں نا، آپ ختم کرنا چاہتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے. آپ نہ ختم کرنا چاہیں، اوپر سے کاٹنا چاہیں تو کوئی بات نہیں. آپ شعور و آگہی کو بیدار کریں، لوگوں کو شعور مل جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ جو خاتون ہے یہ یا میری ماں ہے یا میری دوست ہے. کیسے شعور بیدار کیسے کریں یہ بتائیں؟ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. کیسے کریں؟ لوگوں میں تعلیم دیں، لوگوں کو تعلیم ماحول کے اندر لائیں. مسجد اور ممبر سے اچھی جگہ اس کے لیے کوئی اور ہے؟ مذہب، وہ ممبر بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ریاست بھی ان کی حوصلہ افزائی، تمام معاشرے کے تمام پہلو کر رہا ہے. یعنی کون سے ممبر سے اس کے خلاف بات نہیں. میں تو ممبر نے اتنا کردار ادا کیا ہے کہ بہت بڑی بلا نہیں آئی. یہ جو ہے نا جو کچھ روک کا ہے یہ تو ممبر کے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، تشدد کے واقعات بڑھے تو ہم یہ سمجھے کہ مسجد اور ممبر سے کردار ادا نہیں ہو رہا. نہ دیکھو، آپ اس کو اس طرح لیں گے تو ٹھیک نہیں ہے. بنیادی کردار یہ ریاست کا ہے اور ممبر اور محراب اس کا معاون ہے. تمام لوگ اپنا کردار ادا کریں، شعور و آگہی کو بیدار کریں، یہ بیماری ختم ہو جائے. اچھا طاہر اشرفی صاحب، آپ بات بھی کریں لیکن میں آپ سے بھی ذرا اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی. آپ کو پتہ ہے یہ جو خراب قسم کی ویب سائٹس ہوتی ہیں، پاکستان اگر دیکھا جائے تو تمام ممالک میں اس میں صرف فہرست ہے، ٹاپ آف دا لسٹ. یہاں پر غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ کیا اس کو بھی آپ لوگ عورتوں کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے؟ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے 60,000 یا 70,000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. تو یہاں پر غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ یہاں پہ کیوں خاموش رہتی ہے؟ یہاں پر تو خلاف بولنے کے بجائے جواز دینے شروع کر دیے جاتے ہیں. جی پہلی بات یہ ہے کہ پارس ایک ہی ڈنڈے سے سب کو نہ ہنکا جائے. اچھا، بات یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان علماء کونسل نے، جس کا میں خادم ہوں، گزشتہ 5 سالوں کے دوران ایک سال میں تقریباً 10 سے زیادہ جمعہ کے خطبات اس عنوان پر رکھے ہیں کہ بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. جی، جہیز کے خلاف ہماری باقاعدہ مہم ہے. خود خطبات جمعہ میں جہاں دنیا میں جمعہ پڑھاتا ہوں اس ایشو کو رکھتا ہوں. تشدد کی جہاں تک بات ہے، میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو عورت پر تشدد کرتا ہے وہ تو انسان ہی نہیں ہے. اس کو انسان سمجھنا بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا جرم ہوگا. لیکن یہ جو بل آیا ہے اور اس میں کچھ دفعات جو ہیں، میں نے جیسے عرض کیا، آپ مجھے بتائیں ذرا، آرام سے مجھے ذرا بات کرنے دیں. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اسلام کو ایک طرف رکھ دیجئے، اس معاشرے کے اندر اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کے خلاف پولیس کو فون کرے تو خاوند تو بعد میں آئے گا، اس کی ساس، اس کی نندیں، اس کا پورا خاندان، اس غریب کو خود اس کے اپنے بھائی اس کے لیے عذاب بن جائیں گے. ہمیں کوئی ایسا راستہ اس میں نکالنا چاہیے تھا کہ جس میں خاندانی جو ہے، کوئی خاندانی پنچایت یا کوئی علاقے کی پنچایت، کوئی محلے کی پنچایت،
وہ اس کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ یہ اگر ایک سیکنڈ مجھے پلیز بات کرنے دیں. اگر ہم کوئی ایسا طریقہ نکالتے کہ جس سے خاندان بھی بچ جائے، جس خاوند کو آپ بھیج دیں گے تھانے، جو اب بیٹی پیدا ہونے پہ بیوی کو بھی مار دیتا ہے، بیٹی کو بھی مار دیتا ہے، جو کھانا ٹھنڈا ہونے پہ بیوی کو مارتا ہے، جو بہنوں کو مار دیتا ہے، بڑے بڑے آپ کے سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے بہنوں کی شادیاں نہیں کی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہ اس لیے کہ جائیداد دینی پڑے علامہ صاحب اب ایک سوال کر لوں بہن اور بیٹی کو وراثت نہیں دیتا ہے. ایک اور بات ذرا کلیئر کر دیں، مجھے اس کا جواب دینے دیں پہلے، مجھے پہلے اس کا جواب دینے دیں. دیکھیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے پاس طاہر اشرفی صاحب جیسے علماء کرام بھی ہیں جو کیٹیگوریکلی عورت کے خلاف تشدد کے جو ہے وہ خلاف ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب کو میں کاپی ضرور بھیجوں گی بل کی، انہوں نے بل پڑھا نہیں ہے. میری اس میں بڑی ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر میں ان کی دو باتیں جو ٹریکر والی اور یہ بات جو اب میں ایکسپلین کرنے لگی ہوں، اگر یہ ایکسپلین ہو جائے تو پھر علامہ صاحب جو ہے اس پروگرام کے ذریعے ہمارے بل کی حمایت کا اعلان کر دیں. میری ان سے ریکویسٹ ہوگی، گزارش یہ ہے علامہ صاحب کہ اس کے اندر ہم نے پروٹیکشن ویمن آفیسر جو کہی ہے، وہ اگر کسی گھر میں وائلنس ہو رہا ہے تو وہ اس گھر میں جا کے پہلے سب سے میڈییشن کرائے گی، وہ گھر کے بڑوں کو بٹھا کر ان کے بیچ میں صلح کرائے گی. وہ تھانے جانا وہ کرنا وہ ہے جب عورت اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی. وہ اس وقت کی بات ہے جب عورت اتنی بری طرح زخمی ہو گئی بھی ہو کہ اس کے اوپر سٹیٹ کو آگے آنا پڑے، وہ اور چیز ہے. لیکن یہ جو گھر کے عام معاملات ہیں، اس آخری آپشن ہے پروٹیکشن آفیسر کا کام میڈییشن کرنا ہے. ہمارا پہلا اور فوکس جو ہے وہ خاندانی، اور پھر یہ کہ جو وہ کہہ رہے ہیں بار بار گھر سے باہر چلی جائے گی، ایسے نہیں ہے. میں علامہ صاحب صرف دو لائنیں بول دوں. وہ گھر سے دیکھیے، یہ آپ بڑے بوڑھے بھی کہتے ہیں جب دو لوگوں کے آپ میں غصہ آیا ہوا ہو تو وہ کہتے ہیں بھائی تم اس کمرے میں چلے جاؤ، تم اس کمرے میں چلے جاؤ تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر ہم بیٹھ کے بات کریں گے. تو وہ جو یہ طریقہ کار تھا کہ عورت کو مار بھی پڑتی تھی اور گھر کے باہر کھڑا کر دیا جاتا تھا، ہم نے صرف اس کی بات کی ہے کہ بھائی اگر آپ عورت کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تو آپ جہاں چاہے آپ جا سکتے ہیں، عورت کو آپ گھر سے باہر نہیں نکال سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مرد کو گھر سے باہر نکال دیا ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں گزارشات کے بعد علامہ صاحب آپ کے جو ارکان اسمبلی ہیں، پنجاب اسمبلی کے جو اراکین ہیں، ذرا ان کو بھی سمجھائیں نا، کیونکہ وہ باہر نکل کر کچھ اور بات کر رہے ہیں. وہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ خاندانی جھگڑے اور طلاقیں بڑھیں گی اس بل کے آنے سے. پارس پڑھا ہی نہیں ہے کسی نے بل. میں یہی تو کہہ رہی ہوں، میں پکڑ کے پڑھانے سے تو رہی سب کو، مطلب کو پڑھ تو لے. آپ علامہ صاحب ذرا جلدی پلیز. مجھے پارس 1 منٹ دے دیں. دوسری بات ہے نظریاتی کونسل کی بات کی. میں الحمدللہ یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ نظریاتی کونسل کے اندر جب ڈی این اے کا مسئلہ آیا میں اس اجلاس میں نہیں تھا، لیکن اگلے اجلاس میں میں نے ترمیم دی کہ یہ غلط بات ہے کہ آپ کہیں کہ ڈی این اے کی بنیاد ہم یہ کیوں نہ سمجھیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل فیل ہو گئی. کر دیے، اب حمایت کا اعلان تو کریں نا. میں نے ایک پوائنٹ ایکسپلین کر دیا، اب تو اعلان کر دینا میرے حمایت کا. ذرا ماروی کو ذرا ٹائم دے دیں. میں نے جو بی بی سی پہ بل آپ کا آیا ہے اس کو پڑھا ہے، میں اس کی بنیاد پہ میں نے اصلی بل میرے پاس نہیں ہے، نہ میں نے پڑھا ہے. میں کہوں کہ میں نے جو بی بی سی نے چلے اچھی بات ہے آپ نے پڑھا نہیں ہے، ماننا اچھی بات ہے کہ نہیں پڑھا، بغیر پڑھے تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں. اچھا میں سن تو لیں، آپ بات تو سن لیں. آدھی بات پکڑتی ہے آپ بھی، آدھی جو ہے چھوڑ دیتی ہے. آپ بھی تو دونوں طرف آدھے ہیں، نہ کھل کے مخالفت کر رہے ہیں، نہ آپ کھل کے اس کی فیور کر رہے ہیں. ان کی مجبوری ہے. نہیں، جو چیز مخالفت والی ہے اس کی مخالفت کریں گے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ میں یہ کہوں کہ عورت پہ تشدد جائز ہے تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، بات پوری کر لیں علامہ صاحب. اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں یہ کہوں کہ عورت پہ تشدد جائز ہے تو یہ نہیں میں کہہ سکتا. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ جناب مرد کو جو ہے وہ آپ کھڑا کر دیں چوک کے اندر تاکہ پورا نظام ہی برباد ہو جائے تو یہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اعتدال کی بات کرنی ہے. پلیز آگے تھوڑا سا پوائنٹس ایکسپلین کر دیا. یہ بتائیے کہ یہ جب سے بل منظور ہوا ہے تو ایک سوال جو سامنے آیا ہے وہ یہ کہ جو کہا جاتا تھا کہ وہ مرد اور عورت گاڑی کے 2 پہیے ہیں، تو کیا اس کے بعد وہ پیرلل فورسز نہیں بن جائیں گی؟ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے شاید علامہ مفتی صاحب کو بھی اس پہ اختلاف ہے اور علامہ صاحب نہیں. وہ ان کی باتیں تو سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ گاڑی کے جو 2 پہیے ہیں نا، ایک کے اندر سائیکل رکشے کا پہیہ اور دوسرا ٹرک کا پہیہ ہے. اس طرح سے گاڑی نہیں چل سکتی نا، گاڑی کے دونوں پہیے برابر ہی ہوں گے تو پھر گاڑی چلے گی. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو اہم نکات اٹھائے ہیں طاہر اشرفی صاحب نے، اس کا جواب آنا بہت ضروری ہے. جن لوگوں نے بل کو پڑھا نہیں ہے اور بی بی سی کی ویب سائٹ سے یا دوسرے اخباروں کی ویب سائٹ سے دیکھا ہے، ان کے لیے تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس بل کے اندر سب سے اہم بات یہ ہوئی
کہ انہوں نے وائلنس کو جو ایکسپلین کیا ہے کہ وائلنس کو ڈیفائن کیا ہے ڈومیسٹک وائلنس کو، اس کے اندر ان کو براڈلی ڈیفائن کیا ہے. اس میں مالی استحصال بھی شامل ہے، اس میں نفسیاتی ٹارچر بھی شامل ہے، اور اس کے اندر آپ کے اصل میں جو فزیکل مار پیٹ ہے وہ بھی شامل ہے. اور وہ صرف میاں بیوی کے حوالے سے نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. گھر میں اگر آپ کے جو افراد بھی رہتے ہیں ان کے اوپر ہوا ہے، یا خاتون باہر گئی ہے اور اس میں سٹاکنگ کا لفظ ہے. دیکھیں سٹاکنگ کا لفظ ہے، سائبر کرائم کا لفظ ہے کہ جو انٹرنیٹ کو یا موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے کسی نے کیا، یا ایسڈ تھروئنگ کے بہت واقعات ہوتے ہیں، بلیک میلنگ کے، اور ان تمام چیزوں کو بھی اس میں کور کیا گیا. تو براڈ ڈیفینیشن ہے. اچھا، اب جب براڈ ڈیفینیشن ہو گئی تو اس کے اندر ان تمام پہلوؤں کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو پروویژن بھی دینی ہے. تو پروویژن یہ دی گئی کہ ایک خاتون ہوگی جو ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر ہوگی، ایک اور خاتون ہوگی جو ویمن پروٹیکشن آفیسر ہوگی، ٹھیک ہے. ایک کمیٹی بنے گی جو ویمن پروٹیکشن کمیٹی بنے گی ڈسٹرکٹ لیول پر، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے DCO صاحب، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اور بھی پولیس کے افسران ہوں گے. اب ان کا کیا کام ہوگا؟ جب جیسے عظما نے کہا کہ جس وقت کوئی جھگڑا ہوگا تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ویمن پروٹیکشن آفیسر پہنچے گی، میاں بیوی کی یا جو بھی باپ بھائی بیٹا جو بھی ہے، صلح کرائیں گی. مصالحت، کیا بات سوچ رہی ہیں؟ صرف ایک دو جملے میں مصالحت کرانے کی کوشش کی، تمام چیزیں ناکام ہو جائیں گی. تو پھر وہ ویمن پروٹیکشن آفیسر عدالت کو کہے گی کہ اس کا پروٹیکشن آرڈر دے آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. پروٹیکشن آرڈر میں سوچتی ہوں کہ جو ہمارے علماء کرام اس کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہ بہت سے جو ہیں وہ مدارس کے سرپرست بھی ہیں، تو وہاں سے ماروی نکلنے والی سوچ پھر کیسی ہوگی، اور کیا وہ ان قوانین کو ویلیو کریں گے؟ ان کی مجبوری ہے یہ کہنا، کیونکہ ان کا پبلک پوسچر یہ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب یہ بل پڑھیں گے نا تو ان کو خود ہی لگے گا کہ اس میں تو کوئی بات ہی نہیں تھی مخالفت والی، تو ہم ایسے ہی لگے ہوئے تھے. کیا آپ کو ایسا لگے گا مفتی صاحب؟ مجھے مدارس اور طالب علموں کی بات اور نہیں بھی لگے گا. میں دو چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں. ہماری بات بہت معتدل ہے. جی، ہمارا یہ خیال ہے کہ اس بل میں سنجیدگی سے اختیار نہیں کی گئی. اسٹیک ہولڈروں سے پہلے نہیں پوچھا گیا، بعد میں اس لیے ہنگامہ اٹھا. اگر پہلے پوچھ لیتے. اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ جو اسٹیک ہولڈر علماء کیسے ہو گئے اسٹیک ہولڈر؟ اسمبلی سے بڑا کوئی اسٹیک ہولڈر ہے؟ سٹیزنز کے لیے بل ہے. کون ہے؟ دیکھو عظما مجھے بات نہیں کرنی دیتی. عظما مجھے بات نہیں کرنی دیتی. یہ بڑی بد اخلاقی ہے. اس کو تو یہ وائلنس کو تو ختم کرو. جی بات کر لیں. میرا یہ سنجیدگی نہیں اختیار کی گئی. دوسرا یہ کہ اعتدال اس کے اندر نہیں. اعتدال کیا معنی یہ کہ خرابی تو آپ ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن خرابی کے ذریعے آپ آئینی سسٹم کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو آئینی سسٹم کی خرابی تباہی کو بچا کر بھی تو اعتدال میں، اس میں اعتدال نہیں ہے. اگر میں اپنی بات مکمل کروں، اعتدال اس کے اندر لایا جائے اور سنجیدگی لائی جائے تو پھر اس بل پر بات ہو سکتی ہے. ہمارا ایک اور بھی خدشہ ہے کہ جو ہماری معاشرتی خرابیاں ہیں یہ اس کا راستہ کھول دیتا. اگر میں اپنی بیٹی سے رات کے 12 بجے واپس آئے گی اکیلے نہیں پوچھ سکوں گا تو پھر مجھے باپ کہلانے کا کیا حق؟ یہ ہماری معاشرتی مجبوریاں ہیں. برائے مہربانی ہماری اس معاشرتی مجبوریوں کو وہاں پر قیاس نہ کیا جائے. ہم ان سے بہت مختلف ہیں. ہمارے لیے قوانین چاہیے، مغرب کے لیے نہیں. اور ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے اندر اگر ہمارے خاندان میں اگر عورت پہ تشدد ہوتا رہے ہم اس کی مذمت تو کریں گے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ وہ برداشت کرتی رہے. اس کے شوہر پہ کوئی سیاست کوئی قدم نہ اٹھائے. یہ ہماری روایات ہیں، یہ ہماری کی روایات ہے. ہم مغرب کو نہیں لانا چاہتے. ارے کمال بھائی، یہ پڑھنے کی بات کرتی ہے. میں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس پر بحث کی ہے. وہ عورت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور اگر خاندان یہ ہے کہ عورت بچوں کے سامنے مار کھاتی رہے اور پھر بھی وہ کہے اف نہ بولے منہ سے، تو پھر یہ خاندان نہیں چل سکتے. سب کا خیال کا کوئی حال ہی نہیں ہے. پھر تو چلنا ہی چاہیے، ایسے خاندان کو چلنا ہی چاہیے. لا حول ولا قوت، کیا الٹا زمانہ ہے. عورت تو ہے مردانہ اور مرد. بہت شکریہ، ٹائم ختم ہو گیا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.